बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। जब वज़ीर दाखिला शेख रशीद सिविल मिलिट्री तल्लुकात के हवाले से पूछे गए सवाल का जवाब ना दे सके और बॉल वज़ीर इत्तलात और वज़ीर दिफा की तरफ फेंक दे तो समझ ले कि मामला ठीक नहीं है। जब वज़ीर आज़म इमरान खान खुद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु और खालिद बिन वलीद की मिसालें देने लगे और ये फरमाने लगे कि जर्नैल जंग जीता भी हो तो उसे तब्दील करना सरबराह का हक है, तो समझ ले कि एक पेज को दीमक लग चुकी है। या इस्लामाबाद की सर्द हवाओं में अदम एतमाद की फजा बढ़ रही है। जब खान साहब के करीबी लोग इस बात का तज़किरा करने लगे कि खान झुकेगा नहीं, तो समझ ले कि झुकने की बातें क्यों की जा रही है और किसके सामने झुकने की बातें की जा रही हैं। तो कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि एक बड़े अहम मामले पर इख्तिलाफात मौजूद हैं और शायद दोनों तरफ से पोजीशन भी ली जा चुकी है। तो कहने वाले ये कहते हैं कि बड़ी तकरीर पर इख्तिलाफात, उसके अलावा सीएम बलूचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद, बढ़ती हुई महंगाई और ऊपर से अपोजिशन की जानिब से तहरीक चलाने की तैयारियां, ये सब बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज खुद खान साहब है। अब तो खान साहब के करीबी साथी भी घबराए लोगों से पूछ रहे हैं कि क्या वजीर आजम को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि वजीर आजम के करीबी लोग घबराए लग रहे हैं और ये तासुर दिया जा रहा है कि जैसे डॉक्टर कदीर की तदफीन के लिए वजीर आजम की बात नहीं मानी गई। जो डॉक्टर कदीर को शाह फैसल मस्जिद में दफन करवाना चाहते थे, जो उनकी तदफीन करवाना चाहते थे, तो कल तक जो हुकूमत एक पेज पर होने का तासुर देते नहीं थकते थी, आज वो एक पेज पर ना होने का तासुर क्यों दे रही है। तो यही सवाल सबको परेशान कर रहा है कि एक बड़ी तकर्री पर तकर्रुर से कबल ही उसे मुतनाज़ा कर देना उस ओहदे के साथ भी ज्यादती है और उस ओहदे पर आने वाले के साथ भी ज्यादती है। तो यही मामला अब ज़ेरे बहस है कि नए DGISI का ऐलान के बावजूद तकर्री का नोटिफिकेशन जारी ना होना इस मामले को या मामलात को और ज्यादा हवा दे रहा है। बाज़ राय तो ये दावा करते हैं कि नोटिफिकेशन जारी हो या ना हो, मामला संभालने वाले ऑलरेडी मामलात को संभाल चुके हैं। अब वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने अगले 3-4 माह को बहुत सेंसिटिव यानी हसास करार दिया है, जिस पर कहने वाले कहते हैं कि अगले 3-4 माह में बड़ी बड़ी तब्दीलियां हो सकती हैं। तो खान साहब ने कल अपनी तकरीर में दुनिया को अजीम लीडर बनने का तरीका बताया या फिर किसी को कोई पैगाम दिया। ये सोच लें कि दुनिया की तारीख का खालिद बिन वलीद शायद ही दुनिया की तारीख में इतना बड़ा कोई जनरल आया हो। वो कभी जंग ही नहीं हारे थे। हजरत उमर उनको कहते थे कि नहीं तुम छोड़ो, किसी और को मैं कमांड देने लगा। तो ये इतने ज्यादा अजीम लोग कैसे बन गए, इसके ऊपर तो रिसर्च करें, बताएं तो सही कि वो क्या सिफ्तें थी, हमारे नबी की क्या सिफ्तें थी कि उन्होंने सारों को लीडर बना दिया। तो हमें तो सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान की लीडरशिप क्राइसिस है, हमें तो लीडर ही नहीं मिलते। तो खान साहब ने जो कुछ कहा उसको बहुत से लोग बिटवीन द लाइन बहुत बड़ा मैसेज तस्वर कर रहे हैं। इसी पर आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक इंटरव्यू दिया है गैर मुल्की मीडिया को और उसमें भी उन्होंने बहुत सी बातें की। बुनियादी तौर पर इंटरव्यू अफगानिस्तान और पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से था, लेकिन इसमें जो अहम बात थी इस इंटरव्यू में खान साहब ने इस बात का इतराफ किया कि पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ देकर अरबों डॉलर का नुकसान किया है और कोई 150 अरब डॉलर का फिगर उन्होंने बताया और ये बताया कि उसकी वजह से पाकिस्तान का अमेरिका का साथ देना और उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो पश्तून बेल्ट है उनका हमसे नाराज होकर एक नई तंजीम बना लेना, ये सब पाकिस्तान के लिए शदीद तरीन मुश्किलात का बायस रहा। तो वज़ीर आज़म ने खुद इस बात का एतराफ़ किया कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में साथ देने की वजह से पाकिस्तान के ऊपर मुश्किलात आई और अमेरिका ने पाकिस्तान का ही साथ छोड़ दिया, जिस तरह अफगानिस्तान का साथ और पहले पाकिस्तान का साथ छोड़ा था। तो इस बार भी कुछ इस किस्म की एक्टिविटी की गई। तो ये वो पॉइंट ऑफ व्यू है जिसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूं कि पिछली हुकूमतों जिन पर खान साहब ये इल्जाम लगाते हैं, जिनमें पार्टी की हुकूमत भी है, जिसमें नवाज शरीफ की हुकूमत है,
ان دونوں حکومتوں کے دور میں اگر 150 ارب ڈالر کا پاکستان کا اکنامک لاس ہوا ہے تو یہ اکنامک لاس ہی تھا جس کی وجہ سے پاکستان میں بڑی تعداد میں قرضے لیے گئے. آج خان صاحب جس کو بنیاد بنا کر پچھلی حکومتوں کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ جنہوں نے بڑے قرض لیے، تو جو حالات آج خان صاحب نے پوری دنیا کے سامنے رکھے افغان وار کے حوالے سے اور پاکستان کے کردار کے حوالے سے اور پاکستان میں پڑھنے والی افساد کے حوالے سے، یہ ایکچوئل پوائنٹ آف ویو ہے. آج انہوں نے کم از کم اس بات پہ سچ بولا ہے کہ پاکستان کے ساتھ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کی لہر آئی اور پاکستان کی اکانومی جو تباہ ہوئی وہ افغان وار میں امریکہ کا ساتھ دینے کی وجہ سے ہوئی. تو پھر اس بات کا آپ سابقہ حکومتوں کے اوپر جو ایلیگیشن لگاتے ہیں کہ یہ انہوں نے قرض لے لیے، تو جن حالات میں وہ حکومتیں کام کرتی تھی، جب 480 ڈرون اٹیک پاکستان کے اوپر ہوتے ہیں اور پیپل پارٹی کے دور میں بے تحاشا، جنرل مشرف کے آخری دور میں بھی کئی ڈرون اٹیک ہوئے، پھر نون لیگ کے ابتدائی دور میں بھی، تو یہ 2013 سے لے کے 2018 تک پاکستان نے دہشت گردی کا کلا کما کیا اپنے ملک کے اندر سے اور اس کو افغان حکومت نے پناہ دی. تو یہ حالات بالکل درست ہیں. تو یہی ایکچولی حقیقت ہے کہ پاکستان نے جو اکنامک لاس کیا اس کی وجہ سے پاکستان کو قرضے لینا پڑے. یہ کسی حکومت نے اپنی خوشی سے قرضے نہیں لیے کہ وہ اقتدار میں آئی اس سے قرضے لینے شروع کیے. آج خاص اب جن قرضوں کو اتارنے کا وعدہ کرتے ہیں، ویسے تو ابھی تک اس بات میں کوئی حقیقت نظر نہیں آتی کہ پاکستان نے کتنے ارب ڈالر کا قرضہ جو ہے وہ اتارا ہے. اس کی نسبت اگر دیکھیں تو پاکستان سے 45 کروڑ ڈالر یعنی قرضہ اور بڑھ گیا ہے. نواز شریف کے دور میں یہ کوئی 29 ارب ڈالر تک پہنچ گیا تھا، جس کو 30 ارب ڈالر کہتے تھے. آج وہ قرضہ آفیشل سرکاری اعداد شمار کے مطابق 45 ارب ڈالر کا ہے. یہ انہی قرضوں کا تسلسل ہے جو پاکستان نے لاس وار آن ٹیرر میں کیا اور سابقہ حکومتوں کو بھی فیس کرنا پڑا. پیپل پارٹی کو بھی حکومت چلانے کے لیے قرض لینا پڑا اور نواز شریف کو بھی حکومت چلانے کے لیے قرض لینا پڑا. اب نواز شریف حکومت میں قرض لینے کا فرق یہ پڑا کہ نواز شریف اپنے دور میں کچھ ڈیولپمنٹ کے کام کیے، لوڈ شیڈنگ ختم کر دی اور ڈیولپمنٹ کے کام کر دیے، تو بہت سے کام نواز شریف کے دور میں ہوتے ہوئے نظر آئے. موجودہ حکومت میں تو قرض لینے کے باوجود وہ کام نظر نہیں آتے. تو یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جس کے اوپر بار بار بات ہو رہی ہے. تو آج شیخ رشید سے بھی یہ سوال پوچھا گیا سول ملٹری تعلقات کے حوالے سے، تو انہوں نے کیا کہا؟ انشاءاللہ عمران خان تن کے 5 سال پورے کرے گا انشاءاللہ. دیکھیں سول ملٹری ریلیشن پہ یا ان کے ہمارے سپوکس پرسن ہے فواد چودھری صاحب یا پرویز خٹک جواب دے سکتے ہیں. باقی سب ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. جو ٹرانسفرز ہوتی ہیں وہ معمول کے مطابق ہوتی ہیں. باقی جب بھی ٹرانسفر ہوتی ہیں ایسی باتیں نکلتی ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی آفیشیل سٹیٹمنٹ میں دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. میں یہ کہہ سکتا ہوں سب معاملات ٹھیک ہیں اور پی ڈی ایم سیاسی طور پر جو بھی فیصلہ کرنے جا رہی ہے وہ اس خطے کے حالات کو سامنے رکھے. الیکشن میں 20-22 مہینے رہ گئے ہیں اور آخری 6 مہینے ویسے نکال دیں، اور اب وہ جو کچھ کرنے جا رہے ہیں یہ نہ ہو کہ ان کے گلے پڑ جائے. میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ پی ڈی ایم نے پہلے بھی یہ سب کچھ کیا تھا. جب کیا تھا اس وقت حالات اور تھے. اب حالات پاکستان کے اندر انٹرنیشنلی جو معاملات چل رہے ہیں، افغانستان کے حالات کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کریں. ڈاکٹر عبدالقدیر خان، وہ محسن پاکستان جس کی نماز جنازہ میں نہ صدر پاکستان تھے، نہ ہی پاکستان کے وزیر اعظم، نہ کسی ادارے کا سربراہ، نہ ہی 3 صوبوں کے وزراء اعلیٰ، نہ پاکستان کی بڑی بڑی سیاسی جماعتوں کے سربراہان، کوئی بھی شریک نہیں ہوا. پاکستان کو ایٹمی طاقت سے سرفراز کرنے والا اتنا بڑا ہیرو، اس کی بے قدری پر آج پورا پاکستان خون کے آنسو رو رہا ہے. کیا ڈاکٹر قدیر کا جرم ان کے اس کارنامے سے بڑا ہے جس کارنامے پر ہمارے سینے خوشی سے پھول جاتے ہیں، جس کو مشرف نے امریکہ کے الزام پر نظر بند کر دیا اور ساری زندگی ان کی بندوقوں کے سائے میں گزر گئی؟ آزادی کی چند سانسیں بھی انہیں نصیب نہ ہو سکی. یہ یعنی ہم سب مل کر ڈاکٹر قدیر کی موت کا انتظار کرتے رہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے رہائی دے دی. تو انہیں نشان عبرت بنانے والے آج بھی ایڑیاں رگڑ رہے ہیں
لیکن موت ان کے مقدر میں نہیں ہے. تو اس سے بڑا المیہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایٹمی قوت بننے کا خواب دیکھنے والے ذوالفقار علی بھٹو، اسے شرمندہ تعبیر کرنے والا کسی حد تک ضیاء الحق، اور اسے دنیا کے سامنے آشکار کرنے والا نواز شریف، اور اس سب کو بنانے والا اس کا خالق ڈاکٹر قدیر، یہ سب ناقدری کا شکار ہو گئے. تو کسی کو کیا قصوروار ٹھہرائیں؟ اپنے گریبان میں جا کے یا اپنی چارپائی کے نیچے، پنجابی میں کہتے ہیں ڈانگ پھیریں، تو سب کچھ اپنے گھر سے نکلے گا. ڈاکٹر قدیر صاحب دنیا سے پردہ فرما گئے اور جاتے ہوئے بھی مسکرا رہے تھے کہ یہ کیسی قوم ہے جو اپنے موسنوں کے گریبان چاک کرنے چل پڑتی ہے اور حقائق سے زیادہ پروپیگنڈے پر یقین کر لیتی ہے. کبھی تو اس کی آنکھیں کھلے گی اور کبھی تو اسے عقل آئے گی. تو ڈاکٹر صاحب کی موت پر ہمیں افسوس ہے، اور ظاہر ہے یہ افسوس جب تک ہم زندہ ہیں یہ رہے گا. ان کی قبر پر ساغر صدیقی کا یہ مصرع لکھا جانا چاہیے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں. اور اب بات کرتے ہیں ملک میں جاری سیاسی معاملات کے اوپر. گفتگو کر رہے ہیں ایاز امیر تھنک ٹینک میں، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں. واچ دس. اس کے برعکس اگر آپ موازنہ کرنا چاہیں تو 2014 میں جب عمران خان وغیرہ نے نواز شریف کے خلاف تحریک چلانے کی وہ صحیح کی تھی اور ارادہ کیا تھا، تو اس میں طاہر القادری صاحب بھی تھے، کچھ ہمارے مہربان جو ہیں گجرات کے ان کا بھی حصہ تھا، تیاری تھی، اور پتہ نہیں کہاں سے کوئی آشیرواد ملی نہیں ملی. لیکن اس تحریک نے وہ اپنے اہداف میں کامیاب نہیں ہوئی ہوگی، لیکن نواز شریف کی حکومت کو انہوں نے ہلا کے رکھ دیا تھا. اور پھر وہ جو ہے ایک جو کانفیڈنس اور اعتماد ہوتا ہے وہ اس میں واپس نہیں آ سکا. یہ اور بات ہے کہ خود ہی بحران پیدا کرنے کی صلاحیت بھی نون لیگ میں بہت تھی. ڈان لیگز والا جو مسئلہ ہے وہ اداروں کے ساتھ جو انہوں نے کیا وہ بالکل غیر ضروری تھا. اس کی اس وقت قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن آبیل مجھے مار یا کوئی تیر چل رہا ہے تو آپ نے چھلانگ لگا کے تیر کو ضرور پکڑنا ہے، جو میاں صاحب کا ایک خاص ایک صلاحیت اور ایک خاص ان کی وہ کاوش ہمیشہ رہی تھی. تو ایسے یہاں پہ کوئی چیز ہے نہیں. جتنے بحران موجودہ حکومت پیدا کر چکی ہے اس کی نظیر ملنا مشکل ہے. ایک بہت بڑی تقرری کے مسئلے پر پیدا ہونے والے بحران اس کی واضح مثال ہے، جسے بہت سے لوگ خود ساختہ بحران بھی قرار دیتے ہیں. یعنی آپ بیل مجھے مار. ہاں صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی مسئلے پر کبھی بڑا سٹینڈ نہیں لیا. بہت سے معاملات ایسے ہیں جس میں انہوں نے جو کہا گیا انہوں نے کر دیا. اب اس حکومت کی ساری خامیاں جو ہے وہ ان کے کھاتے میں ڈالی جاتی ہے جو تبدیلی کے سب سے بڑے حامی تھے. یعنی حکومت کو لانے والے اس سے زیادہ مورد الزام ٹھہرائے جاتے ہیں جتنا حکومت کے اپنے کام ہیں. تو خاص صاحب کی تحریک کا جو ریفرنس دیا جا رہا ہے وہ اس لیے کامیاب ہوئی یا انہوں نے حکومت کو اس لیے ٹف ٹائم دیا کہ اس کے پیچھے بہت سے پردہ نشینوں کے نام آتے ہیں. اب پردہ نشین تو میں ذرائع احتیاط کہہ رہا ہوں، ورنہ لوگوں کو معلوم ہے کہ کیا تھا. اس وقت بھی بہت سے تجزیہ نگاروں کی رائے یہ تھی کہ مقصد حکومت کو گرانا نہیں بلکہ کٹ ٹو سائز کرنا ہے، انہیں اپنے دائرہ کار میں لانا ہے. اس لیے اپوزیشن کی بہت سی تحریکوں کو حکومت پر دباؤ کی کوشش قرار دیا جاتا ہے. اگر ایسا نہ ہو تو پھر حکومتیں دباؤ کا شکار نہیں ہوتی. یعنی حکومتوں کو اگر حکومتوں کار سے باہر ہو جائے، بات نہ مانے یا منہ زور ہو جائے، گردن میں سریا آ جائے، 36 مثالیں دی جا سکتی ہیں، تو پھر انہیں قابو میں لانے کے لیے بہت سی ایکٹیویٹی کی جاتی ہے. تو موجودہ اپوزیشن نے چونکہ بہت سے سٹیک ہولڈرز کی اپوزیشن کو حمایت حاصل نہیں ہے تو انہیں کامیابی نہیں ملی. یعنی جن فیکٹر کی وجہ سے اپوزیشن کامیاب ہوتی رہی ہے اس بار وہ فیکٹر نہیں ہے. اب پہلی بار پرائم منسٹر بظاہر کسی ایشو پر سٹینڈ لیتے نظر آ رہے ہیں. اگر وہ اسی طرح کھڑے رہے تو یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ انہیں بھی اسی قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جو ان سے پہلے آنے والوں کو کرنا پڑا. لگتا یوں ہے کہ خان صاحب کو امریکیوں کی یہ بات دل کو لگ گئی ہے کہ خان صاحب وزیر اعظم نہیں بلکہ ان کے اختیارات اسلام آباد کے میئر جتنے بھی نہیں، جس کا مطلب یہی سمجھا گیا
کہ خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے زیر اثر ہیں اور حکومت اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے، تو خان صاحب نے اب امریکہ پر یہ کہہ کر واضح کر دیا ہے کہ DDISI کے لیے اصل میں اختیار ان کے پاس ہے، وہ عسکری ادارے کی طرف سے کی گئی تقرری کو یا اس کا نوٹیفیکیشن روک سکتے ہیں، اس پر اعتراض لگا سکتے ہیں، جسے دوسرے لفظوں میں کہا اور سمجھا جا سکتا ہے کہ خان صاحب اب ایک طاقتور وزیر اعظم ہے اور وہ اختلاف رائے کی نہ صرف جرات رکھتے ہیں بلکہ اس مسئلے پر سٹینڈ بھی لے سکتے ہیں۔ تو میں اس تھیوری کو تو نہیں مانتا کہ یہ کوئی فکس میچ ہے، مگر جو کام خان صاحب نے کیا ہے یہی کام اگر کسی اور سویلین وزیر اعظم نے کیا ہوتا تو اب تک جنگیں پلاسی ہو چکی ہوتی، بلکہ 85-86 ہو چکی ہوتی، زیادہ نہ صحیح ٹویٹر پر ہی ریجیکٹڈ کے پیغام چل چکے ہوتے۔ اب چونکہ اس معاملے میں معلومات تک رسائی صرف قیاس رائیوں اور نقل و حرکت سے ہی کی جا رہی تھی، تو اب یہ بات کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ اصل معاملہ ہے اتھارٹی کا، اور جو حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ پرائم منسٹر کی یہ اتھارٹی ہے کہ وہ DDISI کے تقرر کا نوٹیفیکیشن کرے۔ لیکن میں آپ کو وہ دکھانا چاہتا ہوں جو امریکی صحافی نے خان صاحب کے بارے میں کہا۔ Biden had no interest in speaking with Prime Minister Khan. And there's another reason too. He's actually not a relevant player in Pakistan. I mean, he's not even the mayor of Islamabad. For all intents and purposes, Biden had no interest in speaking with Prime Minister Khan. And there's another reason too. He's actually not a relevant player in Pakistan. I mean, he's not even the mayor of Islamabad. For all intents and purposes, Biden had no interest in speaking with Prime Minister Khan. And there's another reason too. He's actually not a relevant player in Pakistan. I mean, he's not even the mayor of Islamabad. For all intents and purposes. تو یہ وہ بات جس کی وجہ سے خان صاحب لگتا ہے غصہ کر گئے، تو کوئی مانے یا نہ مانے، خان صاحب بھی اقتدار میں رہنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور انہیں اقتدار میں رکھنے کے لیے اب تو یوں لگتا ہے کہ کسی بھی حد سے گزرا جا سکتا ہے۔ DDISI کی تقرری کے لیے وزیر اعظم کی اتھارٹی کو تسلیم کر لیا گیا ہے یا کرا دیا گیا ہے۔ خان صاحب یہ تاثر دینے میں کامیاب ہو گئے کہ ان کے پاس اختیارات ہیں اور ضرورت پڑنے پر وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ بالکل ڈمی وزیر اعظم نہیں جیسے کہ جو بائیڈن سمجھتے ہیں، جیسے کہ امریکی صدر کا خیال ہے یا اور لوگ سمجھتے ہیں، اور جیسا کہ خان صاحب پر الزام ہے، اور اسی الزام اور تاثر کی وجہ سے انہیں وہ کال اب تک نہیں آئی جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں۔ تو امریکی صدر جو بائیڈن کی کال کا نہ آنا حکومت کے لیے سہانے روح بنا ہوا ہے، اور کال نہ کرنے کی بنیادی وجہ جو خان صاحب کو بتائی گئی وہ یہ ہے کہ امریکہ سمجھتا ہے کہ خان صاحب انڈیپینڈنٹ وزیر اعظم نہیں ہے، با اختیار نہیں ہے، سارے فیصلے کوئی اور کرتا ہے۔ اسی لیے جو بائیڈن یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بات کرنی ہے تو پھر پاکستان میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے کر لی جائے، خان صاحب سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس بات کا نہ صرف پاکستان میں بلکہ غیر ملکی میڈیا پر باقاعدہ تباہ لگایا گیا ہے کہ خان صاحب کو امریکی صدر کال کیوں نہیں کرتے۔ خان صاحب سے یہ سوال ہر اس غیر ملکی صحافی نے پوچھا جس کو انہوں نے انٹرویو دیا۔ تو بڑی تقرری پر حالیہ ایکشن کے بعد اب خان صاحب کم از کم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ سٹینڈ لے سکتے ہیں، اور ایک اہم ایشو پر ان کا سٹینڈ لینا یہ بتاتا ہے کہ وہ اپنے فیصلوں میں نہ صرف آزاد ہیں بلکہ الگ رائے بھی رکھتے ہیں۔ خان صاحب یقینی طور پر ایک عقل مند آدمی ہیں، یہ الگ بات ہے کہ وہ زیادہ بولتے ہیں، اور زیادہ بولنے کی وجہ سے بعض اوقات سلپ آف ٹنگ ہو جاتا ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، ان کی میموری انہیں دھوکہ دے جاتی ہے۔ جاپان اور جرمنی کی سرحدیں کبھی کبھی ملا بیٹھتے ہیں، لیکن جو طاقتور لوگوں سے دوستی لگانے کا فن جانتا ہو، ان سے کام نکالنے کا ہنر جانتا ہو، اس کو کسی طاقتور سے لڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ البتہ یہ ممکن ہے کہ وہ کسی اور بڑی طاقت سے دوستی کی خواہش کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو گمان تو یہ بھی ہے کہ خان صاحب جس نرگسیت کا شکار ہے اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ لوگ اپنے موثروں کو بھول جاتے ہیں، اختیارات اور طاقت کے زوم میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور خود کو عقل کل سمجھتے ہیں، اور ایسی جگہ ٹکر مار بیٹھتے ہیں جہاں انہیں نہیں مارنی چاہیے۔ اور خان صاحب شاید اسی راستے پر چل رہے، تو میں اس تھیوری سے بھی اتفاق نہیں کرتا۔ خان صاحب کے قریبی لوگوں اور وزراء تک کو یہ معلوم نہیں کہ اصل کہانی کیا چل رہی ہے، اور یہ پچھلے 4-5 روز سے جو شٹل سروس چل رہی تھی یہ کیوں چلائی گئی، اس پر خاموشی کیوں اختیار کی گئی۔
اب اگر نوٹیفکیشن جاری ہو بھی جائے جو ہونا ہے تو یہ پیغام تو کنوے ہو گیا ہے کہ خاص صاحب کے پاس ہی اصل اتھارٹی ہے اور وہی فیصلے کر سکتے ہیں، وہ اپنے پاؤں پر کھڑے بھی ہو سکتے ہیں اور کچھ باتوں پر سٹینڈ بھی لے سکتے ہیں۔ اب جو بغیر کسی سپورٹ کے اتنی بڑی لڑائی لڑ سکتا ہے یا اتنی بڑی لڑائی لڑنے کا امپریشن دے سکتا ہے، اسے تھوڑی سی سپورٹ مل جائے تو وہ کیا نہیں کر سکتا۔ اب دوسری تھیوری تو وہی چل رہی ہے جس کے مطابق ایک ایسی حکومت جس کے پلے کچھ نہیں، وہ کم از کم ان حلقوں کی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے یا کامیاب ہو جائیں گے جو جمہوریت اور جمہوری بالادستی کی بات کرتے ہیں۔ خود آج پرائم منسٹر نے کابینہ کو بتایا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، معاملہ حل ہو جائے گا۔ کیا حل ہو جائے گا؟ کیا جنرل ندیم انجم کا بطور ڈی جی نوٹیفکیشن جاری ہو جائے گا یا پھر خاص صاحب کی خواہش پوری ہو جائے گی، انہیں دوبارہ نام بھیجے جائیں گے، ان سے منظوری کا پروسیس پورا کرایا جائے گا، باقاعدہ سمری میں کچھ نام ڈال کر پرائم منسٹر کو بھیجے جائیں گے، جو طریقہ کار ہے جو پروسیجر ہے ان میں سے جنرل ندیم انجم کے نام کی باقاعدہ منظوری دے کر اس کا نوٹیفکیشن جاری کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے کابینہ کو بتایا کہ ڈی جی آئی ایس اے کے مسئلے پر وہ اب بھی ایک پیج پر ہے، تو اصل کہانی کیا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم۔ اس پر آئی ایس پی آر کی جانب سے کوئی سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے، نہ کوئی اس پر کوئی وضاحت ہے، لیکن جس طرح حکومت کے لوگوں نے بھات بھات کی بولیاں بولی اور ان کے چہروں کی کافی دنوں سے رنگت اڑی اڑی نظر آتی رہی، اسی سے کئی افسانے بن گئے۔ اپوزیشن اس صورتحال پر خاموش ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ ہے کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ اور، لیکن اب وزیر اعظم نے ڈی جی آئی ایس آئی کے نوٹیفکیشن کے معاملے پر بقول حکومت کے جو سرکاری موقف سامنے آیا ہے اس کے مطابق پرائم منسٹر نے آرمی چیف کو اعتماد میں لیا ہے۔ یہ بات وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کابینہ اجلاس کے بعد بریفنگ دیتے ہوئے بتائی اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری کے لیے قانونی طریقہ کار اپنایا جائے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے ڈی جی آئی ایس آئی کے لیے قانونی طریقہ کار اختیار نہیں کیا گیا۔ جو تعیناتیاں ہیں ٹاپ تعیناتیاں وہ کر چکے ہیں، ایک بھی تعیناتی ایسی نہیں ہے جو میرٹ سے ہٹ کے کی گئی ہو۔ فرق ہے، پچھلے حکومتوں میں ہر تعیناتی عدالت میں جاتی تھی کیونکہ وہ میرٹ سے پروسیس سے علیحدہ ہو کے ہوتی تھی۔ کہ رات کو وزیر اعظم صاحب کی اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر باجوہ کی بہت طویل نشست ہوئی اور نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری کے لیے جو قانونی طریقہ ہے وہ اختیار کیا جائے گا۔ اس کے اوپر بھی دونوں کا اتفاق رائے ہے، اس میں جو اتھارٹی ہے وہ وزیر اعظم کی ہے اور اس کا جو تقرر ہے وہ ہمیشہ ایک ہمارے درمیان جو اور ایک تمام قانونی طور کے اوپر جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو مکمل کر کے نئے ڈی جی آئی کی تقرری جو ہے وہ اس کے مطابق ہوگی۔ تمام آئینی اور قانونی تقاضے جو ہیں اس ضمن میں پورے کیے جائیں گے۔ یعنی اپائنٹمنٹ نہیں ہوئی کیونکہ اب جب قانونی طریقہ کار اختیار کیا جائے گا تو باقاعدہ اپائنٹمنٹ ہوگی، تو یہاں سوال اٹھے گا کہ آئی ایس پی آر کی جانب سے جو پریس ریلیز جاری کی گئی اس کی جو سٹینڈنگ ہے وہ کیا ہے اور وہ قانونی راستہ کیا ہے۔ یعنی وزیر اعظم کو کچھ ناموں پر مشتمل سمری بھیج کر وزیر اعظم سے باقاعدہ منظوری نہیں لی گئی اور نام کا اعلان کر دیا گیا، تو اب اس راستے کو اختیار کیا گیا جو پہلے نہیں کیا گیا، یعنی سمری بھیجی جائے گی، جو نام فوج کی طرف سے تجویز کردہ ہے یا اعلان شدہ ہے وہ منظور کر لیا جائے گا، تو اس طریقے سے وزیر اعظم کی عزت بھی رہ جائے گی، دنیا کو یہ پیغام بھی جائے گا کہ خان صاحب بالکل ڈمی وزیر اعظم نہیں ہے، کٹ پتلی نہیں ہے اور وہ صرف اسلام آباد کے میئر نہیں ہے بلکہ وہ ایک اتھارٹی والے وزیر اعظم ہیں، تو انہوں نے اپنی بات منوا لی ہے۔ اب ڈی جی آئی ایس آئی آرمی چیف کی مرضی کا ہوگا تو ان کی بھی عزت رہ جائے گی جو انہوں نے اناؤنس کیا ہوا ہے، اور جو بائیڈن خان صاحب کو بااختیار وزیر اعظم مان کر انہیں فون کر لیں تو سمجھ لیں کہ خان صاحب کا فارمولہ کامیاب ہو گیا، اور اگر کال پھر بھی نہیں آئی تو سمجھ لیں کہ کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا باران۔